बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ पे तकरीबन मुल्क की 80% ज़राअत पाई जाती है और पंजाब का जो मेजॉरिटी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो ज़राअत से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ज़राअत में एक अजीबो गरीब किस्म का शदीद बहरान आया हुआ है। और इस बहरान की बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया कि हमें हर साल 100 अरब रुपए से ज़ायद का खर्चा पड़ जाता है गंदम की ख़रीदारी करने, फिर उसको संभाल के रखने, और फिर जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है तो उसके बाद फिर फ्लोर मिलों को जारी करने, ताकि सूबे के अंदर गंदम की कीमत को बरकरार रखा जा सके मिनिमम लेवल के ऊपर। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, लाहौर में नहीं हूँ, लेकिन लाहौर में इस वक्त गंदम के आटे का निर्ख जो है वो 5,100 रुपए फी 40 किलोग्राम चल रहा है। यानी कि अगर कुछ भी ना किया जाए तो गंदम बहरहाल 4500 रुपए फी मौंड से के निर्ख के ऊपर दस्तयाब होनी चाहिए, बाकी खर्चा शर्चा पार। तो ये थोड़ा सा हायर रेट है। अमूमी तौर पे होता यूं है कि अगर एक साल किसी फसल की, पंजाब के अंदर हम तकरीबन 3 दहाइयों से ज़ायद हो गए हैं इसको नोट करते हुए, कि अगर एक साल किसी फसल की पैदावार कम हो तो उसके निर्ख ज़्यादा होते, तो उससे अगले साल क्या होता है कि किसान जो है वो ये देखते हुए कि पिछले साल इस फसल के निर्ख बहुत ज़ायद रहे थे, वो धड़ाधड़ उसको काश्त करते हैं और यूं मामला उसकी तरफ मुड़ जाता है और ज्यादा जरूरत से जायद लोग वो वाली फसल काश्त कर लेते हैं और उस फसल के निर्ख बहुत गिर जाते हैं, जैसे कि इस दफा आलू के काश्तकारों के साथ हुआ। गुज़िश्ता से पेवस्ता साल जब पंजाब हुकूमत ने ऐन मौके पे आके कहा कि हम तो गंदम के खरीदार नहीं है, पंजाब हुकूमत तो खरीदार नहीं है, तो किसान जो था वो बेचारा लूर लूर फिरता रहा। किसी ने 2200 रुपए पर केजी के ऊपर ये गंदम बेची, कुछ लोगों ने 1800 की भी शिकायत की, लेकिन वो पंजाब की जुग्राफियाई हदूद से बाहर वाक़या था। और कुछ ने कहा कि जी मतलब उन्होंने 2800 बेची, लेकिन एवरेज जो निर्ख थे गंदम के वो तकरीबन 2400-2500 रुपए फी मौंड रहे। और 2400-2500 रुपए फी मौंड के ऊपर जो तरक्की याफ्ता किसान हैं, यानी कि जो हर दवाई और हर बीज जो है वो बर वक्त डालते और फराहम करते हैं, उन्होंने तो कहा कि जी हमें तो हुआ है मुनाफा। और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की काबीना के अंदर भी हैं। तो मैंने एक वजीर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी बीबी ने खुद फलां से दस्तयाब किया कि हाँ तुमने कितनी गंदम लगाई थी, तो उसने कहा मैंने 400 एकड़ लगाई थी, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसने कहा मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। और वहीं पे बैठे 7-8 लोगों से पूछा गया और सब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा को यही रिपोर्ट पेश की कि उन्होंने तो 2500 रुपए के ऊपर भी बेचकर गंदम के अंदर प्रॉफिट कमाया है। तो वो मुतमईन हो गई कि ठीक है मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया इसको, तो पंजाब हुकूमत को मुदाखलत करने की क्या जरूरत है। इसके नतीजे के अंदर पंजाब हुकूमत जो हर साल गंदम के ऑपरेशन के लिए सैकड़ों अरब रुपए का, और कहीं पे मेरी नजर से फिक्र भी गुजरा कि 650 अरब रुपए का कर्ज लिया करती थी बैंक ऑफ पंजाब से, और बैंक ऑफ पंजाब से जुड़े दूसरे बैंकों से कंसोर्शियम बनाते थे ना बैंकों का, तो वो उन्होंने कहा कि फिर तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। और वो जो 100 अरब रुपया हर साल सूद की मद में और दीगर नुकसानात जो हो जाते थे, गंदम चोरी भी हो जाती थी,
ان کی مد میں حکومت پنجاب کو پڑتا تھا تو وہ پنجاب حکومت کی بچت ہو گئی. لیکن اس سے اگلے سال یعنی کہ یہ جو مطلب کہ ہم نے اب جو سمیٹی ہے گندم مئی تک، اس کے اندر کیا ہوا کہ حکومت نے درجن کے قریب ایسی کمپنیوں کو نامزد کر دیا اور انہیں کہا کہ آپ کو ہم آدھے شرح سود کے اوپر لون دلوائیں گے بینک آف پنجاب سے، آدھا حکومت پنجاب ادا کرے گی، آپ لوگوں سے گندم خریدیں. پچھلے سال کے ڈرے ہوئے کسان جو تھے جن کی گندم نہیں بکی تھی انہوں نے گندم کاشت نہیں کی، جس کے نتیجے میں گندم کی جو فصل کا ٹارگٹ تھا 4 کروڑ 11 لاکھ ٹن کا وہ پورا نہیں ہوا. اور عمومی طور پہ خیال یہی تھا کہ 3 کروڑ 90 لاکھ ٹن تک بات سمٹ جائے گی، لیکن وہاں تک بھی سرکاری طور پہ تو کہا گیا کہ 3 کروڑ 97 لاکھ ٹن گندم ہوئی ہے، ٹارگٹ سے کچھ 15 لاکھ ٹن کم ہوئی ہے، لیکن غیر سرکاری طور پہ یہ کسی بھی طور پہ 3 کروڑ 70 لاکھ ٹن گندم جو تھی اس سے زائد نہیں ہوئی. اچھا جی، تو پھر کیا ہوا؟ پچھلے سال تو حکومت نے، یعنی اس سال نہیں، اس سے پچھلے سال تو حکومت نے وہ گندم جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے درمیان دھڑا دھڑ منگوا لی گئی تھی اور سٹوروں کے اندر پڑی ہوئی تھی، وہ سرکاری گوڈاؤن سے جاری کر کے اپنا دامن جھاڑ دیا اور کہا کہ اب مارکیٹ جانے اور کسان جانے. اور گویا اس طرح سے حکومت جو تھی وہ ورلڈ اپنا IMF کے ہاں سرخرو ہو گئی کہ دیکھیے ہم اس کاروبار میں سے باہر نکل آئے. لیکن یہ جو دوسرا سال تھا، اس سال یہ ہوا کہ پچھلے سال کے ڈرے ہوئے کسانوں نے گندم کم لگائی اور ٹارگٹ سے گندم کم ہوئی. بہت سارے کسانوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ گندم کم ہوئی ہے، انہوں نے گندم اپنے پاس ہی ذخیرہ کر لی کہ یہ جو اس وقت مارکیٹ میں اس کا ریٹ 3600 3500 3800 روپے چل رہا ہے، یہ بڑے آرام سے 4.5 5 اور 6 تک جائے گا. تو اس کے اوپر پھر سرکار نے مختلف لوگوں کے اوپر چھاپے مارنا شروع کر دیے. وہ جو 12 کمپنیاں تھیں انہوں نے بھی منہ بنا کے دکھا دیا، ہاتھ جھاڑ کے دکھا دیا کہ ہمیں تو لوگ بیچ ہی نہیں رہے. وہ 3600 روپے فی ماؤنٹ کے اوپر خریدار تھیں، لیکن ان کو کسانوں نے گندم نہیں بیچی، یا بیچی تو بہت کم بیچی، پھر چھاپے پڑے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ کسان یہ دیکھ رہا ہے کہ سرکار اس کاروبار کے اندر نہیں ہے. سرکار نہیں ہے تو پرائیویٹ شعبہ آیا ہے اور پرائیویٹ شعبے کے اوپر پڑ گئے ہیں چھاپے. تو اس کا مطلب ہے پرائیویٹ شعبہ بھی اگلے سال خریداری میں نہیں. تو گویا جو ہے وہ کسانوں نے اگلے سال گندم جو کہ نومبر کے اندر کاشت، اکتوبر نومبر کے اندر کاشت ہو جاتی ہے اور 20 دسمبر اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے کاشت کی، وہ بھی پچھیتی کی کاشت کی، جس کے اندر سے جھاڑ جو ہے وہ کم آنا ہوتا ہے. وہ 20 دسمبر تک وہ بھی کاشت ہو جاتی ہے. تو گویا کہ یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس بلڈ اپ ہو رہا ہے. اس دوران یہ ہوا کہ گزشتہ سے پیوستہ سا اس سال اور اس سے جو پچھلا سال تھا، اس سال جو ان لوگوں نے گندم نہیں لگائی انہوں نے اس کی جگہ چاول لگائے، انہوں نے اس کی جگہ آلو اگایا، اور ان دونوں فصلوں کے اندر زیادتی واقع ہو گئی اور ان دونوں کے ریٹ بھی کریش کر گئے. تو پہلے کسان نے گندم میں سے خسارہ کیا، پھر چاول میں سے خسارہ کیا، پھر آلو کا کسان رگڑا گیا. یہ آگے پیچھے 3 فصلیں جو ہیں وہ کسان کو بحران دے کے گئی ہیں، اور یہ تینوں فصلیں جو ہیں یہ ترقی پسند کسان کی مرغوب فصلیں ہیں. وہ ان سے خوب ریونیو ہر سال کماتا ہے، اور اس دفعہ انہیں ان تینوں فصلوں کے اندر بقول ان کے مطلوبہ ریونیو نہیں ہوا، یا مطلوبہ منافع نہیں ہوا، یا خسارہ ہوا. تو اس لیے اب وہ جو ہیں وہ ان سے بھی تائب ہونے کی کوشش کریں گے، اور وہ جو کسی اور فصل میں جب گھسیں گے تو مطلب کہ ان تینوں کی جگہ کوئی اور فصل لگانے کی کوشش کریں گے تو یہی حال ہوگا. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، کچھ کسانوں سے، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ گندم والی زمین کو خالی چھوڑ دیا جائے، خسارہ محنت کر کے جو خسارہ کمانا ہے تو بہتر ہے نہ ہی لگائی جائے. گندم زمین جو ہے وہ خالی کھڑی رہے تو قوت گین کر جاتی ہے تھوڑی سی، اور پھر اس کے بعد جو فصل کاشت کی جاتی ہے اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے.
یہ اچھا، اس دوران ایک اور بھی کام ہوا، تقریباً کوئی 300 ارب کے قریب کسان کارڈ کے اوپر قرضے دیے گئے۔ ابھی کل ہی مریم بی بی نے ایک اور کسان کارڈ کا آغاز کیا ہے۔ ٹریکٹر جو تھے وہ قرآن اندازی کے ذریعے بھی تقسیم کیے گئے، لیکن کسانوں کو ٹریکٹر خریدنے پہ ابھارنے کے لیے انٹرسٹ فری قرضہ اس کے لیے بھی جاری کر دیا گیا۔ ابھی انہوں نے وہ اس کی کیا ہوتی تھی قرآن اندازی کی، اور جو پہلا جیتنے والے کا نام نکلا اس کو فون کر کے مریم بی بی نے مبارکباد بھی دی۔ انپٹ کے لیے انپٹ کی فراہمی یعنی مداخلات کی فراہمی آپ آسان بناتے جا رہے ہیں، فصل کی پیداوار بڑھ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر اس فصل کی خریدار موجود نہیں ہے، اور آخری جو بات گندم کے ان 2 سالوں کے بحران کے دوران ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کا بارڈر بند ہے۔ چلیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا نا کہ جو وہاں سے وہ 2 چھتر اٹھا کے لے آتے تھے چرس کے اور پورا 22 پہیوں والا ڈالا بھر کے افغانستان لے جاتے تھے ٹرالر بھر کے، وہ تو بند ہو گیا، لیکن اپنے لوگوں کو تو گندم چاہیے نا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے صورتحال۔ میرا خیال ہے کہ اس سکیم کو کچھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ گندم کی کاشت 2 مہینے بعد واجب ہو جانی ہے، تو اس کے لیے بہتر بنانے کی یہی ضرورت، کچھ صورت اس طرح کی بھی نکالی جا سکتی ہے کہ کسان کو رجسٹر کیا جائے، بڑے کسانوں کو ہی کار لیں اس سکیم کے تحت، اور ان کے ویئر ہاؤس کو ریکگنائز کر لیا جائے، اور یہ دونوں کام کرنے کے بعد اسے کہا جائے کہ بھائی جان گندم اگائیں اور یہ گندم جو ہے آپ خود سنبھالیں، سنبھال کا خرچہ آپ کو حکومت پنجاب دے گی، چونکہ آپ رجسٹر ہو چکے ہوں گے، آپ نے کہا ہوگا کہ جی میں 100 ایکڑ گندم لگا رہا ہوں یا 200 ایکڑ گندم لگا رہا ہوں یا 50 ایکڑ گندم لگا رہا ہوں۔ جب آپ کے پاس گندم ہوگی تو سرکار کے کھاتوں میں بھی حکومت کا ذخیرہ ہوگی، یوں سرکار کو اندازہ رہے گا کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کتنی گندم موجود ہے، اور اگر آپ کسی یہ ٹرالا مافیا کو بھی بیچتے ہیں یعنی افغانوں کو بھی بیچتے ہیں تو اس کا بھی سرکار کو بتائیں گے کہ جناب فلاں قندھار والا یا فلاں کابل والا یا فلاں جلال آباد والا خان جو ہے وہ ہم سے یہ گندم لے کے جا رہا ہے، تو پھر سرکار کو تو یہ نہیں بتایا جا سکے گا نا کہ میں نے اتنی چرس اس سے خرید لی ہے، سرکار کو تو بتایا جائے گا میں نے اتنے پیسے لیے، اور وہ پیسے دکھانا بھی پڑیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ پچھلے معاملے کی طرف ریووک کریں، سرکار جو ہے وہ اپنا مینجمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ بحال کرے، اور مینجمنٹ یہ ہے کہ جو بڑے کسان ہیں گندم کے، ان کے ساتھ گندم کی بوائی سے پہلے معاملہ کر دیا جائے، جو کم از کم گندم کی قیمت ہے وہ بھی مقرر کر دی جائے، اناؤنس کر دی جائے، اور ان کو کہا جائے کہ جناب آپ اپنے ذخیرہ کریں، ویئر ہاؤس ہمارے پاس رجسٹر کروا لیں، کیپیسٹی ہمیں بتا دیں کہ آپ اتنی سٹور کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ ویئر ہاؤس کا خرچہ ورچہ ہم آپ کو دے دیں گے، 2, 2.5, 3, 4 ارب سے زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور پنجاب جیسی حکومت کے لیے یہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، چلیے 10 ارب بھی ہو گیا تو 100 ارب جو خسارہ پڑتا تھا اس سے تو بہت بہتر ہے نا، اور گندم کی مینجمنٹ بھی ہو جائے گی، کوئی اس طرح کی سکیم ہونی چاہیے، ورنہ یہ بحران جو ہے یہ پنجاب کے اندر ایگریکلچر کو تباہ کر دے گا۔ تو ہمارا کام آواز لگانا ہے، ہم نے بر وقت آواز لگا دی، ابھی وقت ہے گندم کے حوالے سے ویٹ کمشنر صاحب جو ہیں ان کو بھی بٹھائیے، کسانوں کے نمائندوں کو تو خیر بٹھائیے اپنے ساتھ، اور یوں جو سیکٹری زراعت پنجاب ہیں وہ حکومت پنجاب کو کوئی وائبل قابل عمل سکیم سجیسٹ کریں، تاکہ اب اگر کسان گندم والی زمین کو خالی چھوڑنے کے اوپر غور کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا لاس ہوگا پنجاب کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور ملک کے GDP کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔